बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, थोड़ी सी वीडियो आज की लेट है, ख़बर की कन्फर्मेशन कर रहा था मैं। जो यार दोस्त मुझे एक्स पर भी फॉलो करते हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा, पता होगा कि आज सुबह मैंने ये ख़बर दी थी कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को वाज़े पैगाम के बाद अब सऊदी अरब और यूएई की जानिब से भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का मशवरा दे दिया गया है कि वो जल्द अज जल्द इमरान खान से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं। अब इस खबर का एक अगला मरहला भी है, क्योंकि ये खबर आदी थी, इसकी तस्दीक हो गई है। इसके साथ साथ चुंतखब हुकूमत यानी शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान को भी इस बात का मशवरा दिया गया है कि वो नई अमरीकी इंतज़ामिया यानी डोनल्ड ट्रंप से माफ़ी मिन्नत तरला कर लें, जो उनकी जानिब से ट्वीट्स बिलावल भुट्टो, पीपल्स पार्टी, मरियम नवाज़, नून लीग के लोगों की जानिब से आते रहे। ये मशवरा भी इस्लामाबाद के सफारती हलकों की जानिब से दिया गया है सऊदी अरब और यूएई की जानिब से। और इससे भी एक स्टेप बढ़ के इसके रद्द अमल के तौर पर हुआ ये है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और चुंतखब हुकूमत की जानिब से 15 दिन की मोहलत मांगी गई है। 15 दिन की मोहलत के मुतल्लिक दरख्वास्त की गई है। कहा गया है सऊदी अरब और यूएई को कि वो दरमियान में डल कर उनके मामलात बेहतर बनाएं और आइंदा 15 दिनों के अंदर इमरान खान और डोनल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मामलात बेहतर करने की कोशिश पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इस चुंतखब हुकूमत की जानिब से की जाएगी। जी हाँ, मामला असल में शुरू हुआ ये जनाब 16 दिसंबर की सुबह, जब ये खबर आई कि रिचर्ड गरनैल को नौ मुंतखब अमरीकी सदर का नया खसूसी एलची मुकर्रर कर दिया गया है, जिन्होंने 26 नवंबर की शाम इमरान खान को रहा करने के हवाले से ट्वीट किया। जुल्फी बुखारी ने को ट्वीट किया। उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता गया और अब जब रिचर्ड गरनैल के खिलाफ जंग जियो ग्रुप ने कैंपेन का आगाज़ किया, उसके बाद यूएस एड से मुतल्लिका खबरें आईं कि किस तरह से जंग जियो पैसे मांगता रहा पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से, और फिर इस किस्म की खबरें आईं कि इसको रुकना चाहिए, और फिर रिचर्ड गरनैल का ये ट्वीट कि ये मामला अब ज़्यादा दूर या ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलेगा, और एक बार फिर रिचर्ड गरनैल का ये कहना कि मैं फिर ये मुतालबा करूँगा कि इमरान खान को रिहा किया जाए। और फिर बड़ी तादाद में कांग्रेसमैन, अमरीकी आने नुमाइंदगान, दुनिया में जो है वो अहम तरीन जो है वो इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले अहम तरीन लोग, उनकी जानिब से इसको रीट्वीट किया जाना, को ट्वीट किया जाना, मामला आगे बढ़ता चला गया। और उसी दिन शाम तक मेरी मालूमात के मुताबिक ये मशवरा सऊदी अरब और यूएई की जानिब से इस्लामाबाद के सफारती हलकों के मुताबिक सऊदी अरब और यूएई ने ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ को पैगाम पहुंचा दिया था कि आप जल्द अज जल्द न सिर्फ डोनल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के साथ बल्कि इमरान खान के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं। बसूरत दीगर सफारती महाज पर आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिसके जवाब के तौर पर मेरी इस मजदूर साफ़ी की मालूमात के मुताबिक इस्लामाबाद के सफारती हलकों ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ की जानिब से 15 दिन का वक्त मांगा गया है और कहा गया है कि 31 दिसंबर तक इन मामलात को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। उस वक्त तक आप हमें जो है वो थोड़ा सा टाइम दें। और इसके साथ साथ ये दरख्वास्त भी की गई सऊदी अरब और दुबई से कि आप भी अपने ज़राए इस्तेमाल करते हुए इस सुलह के लिए, इन रवाबित को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ रिटायर्ड सफारतकारों को, जिनमें से कुछ का ताल्लुक़ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के रिटायर हलकों से है, उन्हें भी इस बात का टास्क दिया गया। इसी दौरान पाकिस्तान के अंदर भी माहौल तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसे ऐसे लोग अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं कि जो कि बराह रास्त ख़ुद को इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा पोस्चर किया करते थे। जी हाँ, तासुर उनकी जानिब से इस बात का दिया जाता था, जो कि मुसलसल इमरान खान के बुक्स का भी गुज़श्ता 2 सालों में शिकार रहे। बड़ी मिसाल पिल डैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब का एक ट्वीट सामने आया है, जो बड़ी कहानी बयान कर रहा है, बड़े हालात की तब्दीली की जानिब इशारा कर रहा है। अहमद बिलाल महबूब साहब फरमाते हैं, इमरान खान को जेल में रख कर कुछ हासिल नहीं कर सके स्वाय उन्हें जेल में रखने के। इमरान खान की तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने बहादुरी के साथ जेल काटी, अपने आप को झुकाया नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इमरान खान को अब बाहर आना चाहिए,
ان کے پاس بہت صلاحیتیں ہیں۔ یہ بات احمد بلال محبوب صاحب کر رہے ہیں، جو اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ایک تاثر بناتے رہے، کالم لکھ لکھ کر ٹویٹس کرتے رہے، مختلف ایک تاثر بناتے رہے اسٹیبلشمنٹ اور چنتخب حکومت کے حق میں۔ اس کے بعد جو الیکشنز کے موقع پر کردار تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے انہوں نے نبھایا، اور جو سریحن دھاندلی ہوئی اس کے اوپر ان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ ایک اور اہم ترین معاملہ ہے، آج فیصل چودھری جو کہ فواد چودھری کے بھائی ہیں، عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے ایک اور ملاقات آج عمران خان سے کی ہے اڈیالہ جیل میں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ملاقاتیں جو ہے وہ فیصل چودھری کی ملاقاتوں میں وقفہ نہیں آ رہا۔ وکلا ان کے علاوہ بھی پہلے ملا کرتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب اس سپیڈ سے دیگر وکلا عمران خان سے ملاقاتیں نہیں کر رہے جس سپیڈ سے فیصل چودھری صاحب، یار دوست یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ اہم ترین کیسز میں وکیل ہیں، تو جناب سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، دیگر جو لوگ ہیں یا کمیٹی کے ارکان ہیں، ان کا بھی عمران خان سے انتہائی گہرا تعلق ہے۔ بہرحال ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ کل عمران خان نے کمیٹی کے جو 5 ارکان ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، صاحبزادہ حامد رضا، اسد کیسر اور عمر ایوب، ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ کل 19 دسمبر کو فیصل چودھری صاحب کے بھائی، پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما فواد چودھری عمران خان سے ایک اور ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ چند دن پہلے انہوں نے ایک ملاقات کی تھی عمران خان سے، جس کی تفصیلات ہم نے آپ کو اس پلیٹ فارم پر بتائیں۔ بعد میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ انصار عباسی صاحب نے بھی، جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان سمجھے جاتے ہیں، ان کی جانب سے اس خبر کی تصدیق کر دی گئی، اور اب آج فیصل چودھری صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ عمران خان نے ملاقات میں واضح کر دیا ہے کہ ہمارے پاس سول نافرمانی کی طرف جانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا گیا۔ عمران خان کی جانب سے 5 دن کی مہلت دی گئی، اور یہ 5 دن 22 دسمبر کو ختم ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان نے کل یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ وہ مؤخر کر رہے ہیں اور آج 4 دن باقی رہ گئے ہیں۔ جی ہاں، عمران خان نے فیصل چودھری کے بقول پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور اس چنتخب حکومت کو اگلے 4 دن 22 دسمبر تک کا، اتوار تک کا وقت دیا ہے۔ اصل میں یہ وقت 5 دن کا تھا، 17 دسمبر کو دیا گیا تھا، 1 دن گزر گیا کیونکہ پاکستانی میڈیا میں اس طرح سے چیزیں فوری طور پر رپورٹ نہیں ہو پا رہی، ایک کمیونیکیشن گیپ ہے۔ یہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ عمران خان کا پیغام نہ آپ تک پہنچے، اور پھر ہم مزدور صافی اپنے ذرائع سے یہ کوشش کرتے ہیں، اس کے راستے میں بھی کئی طرح کی رکاوٹیں ہیں، پیغام آپ تک پہنچاتے خاصی دیر ہو جاتی ہے۔ آج کا پیغام بھی بڑا امپارٹنٹ ہے عمران خان کا، لیکن آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان کا پیغام آپ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے فائر وال انسٹال کی گئی ہے، انٹرنیٹ سپیڈ سلو ہے، سوشل میڈیا ایپ سلو ہیں، وی پی این کے اوپر پابندی ہے، دیگر بھی تمام تر حربے استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ تک عمران خان کا پیغام نہ پہنچے۔ لیکن اگر آپ نے خود تک عمران خان کا پیغام پہنچنے میں مدد فراہم کرنی ہے اور عمران خان کا یہ پیغام ساری دنیا تک پہنچانا ہے، تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس کے اندر ہر صورت اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں تاکہ آپ کا پیغام بھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تک پہنچ سکے۔ تو جناب فیصل چودھری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ جناب عمران خان نے یہ جو مہلت 22 دسمبر تک دی ہے اسٹیبلشمنٹ اور چنتخب حکومت کو، یہ آخری مہلت ہے، اور اس آخری مہلت کے بعد پاکستان کو سول نافرمانی، پاکستانی عوام کو، اوورسیز پاکستانیوں کو سول نافرمانی کی تحریک چلانے کے حوالے سے کہا جائے گا۔ یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ، اس کو اگر جوڑ کے دیکھا جائے اس مہلت کے ساتھ، تو معاملہ یہ ہے کہ 16 تاریخ کو 15 دن کی مہلت مانگی گئی اسٹیبلشمنٹ اور چنتخب حکومت کی جانب سے سعودی عرب اور یو اے ای کے مشورے کے رد عمل کے طور پر، اور پھر جب عمران خان تک یہ پیغام پہنچایا گیا تو عمران خان نے جواب میں 5 دن کی مہلت دی۔ یعنی اعصاب کی جنگ کے اس آخری فائنل اور حتمی مرحلے میں ابھی تک عمران خان برتری لیے ہوئے ہیں۔ یہ برتری کس چیز کی ہے؟ یہ اخلاقی برتری ہے، یہ حق اور سچ کی برتری ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات کا یہ وعدہ ہے کہ آخری فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوا کرتی ہے، اور عمران خان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ مال اور اولاد دونوں انسان کا بڑا امتحان ہوا کرتے ہیں، اور جو مال کھال اور آل بچانے والے سیاستدان ہیں پاکستان کے اندر، شریف مافیا اور زرداری مافیا، وہ جس قسم کی ڈیلیں کر کے بیرون ملک فرار ہوتے رہے، جس قسم کی ڈیلیں کر کے واپس آتے رہے، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن عمران خان نے ان دونوں معاملات میں، عمران خان نے کوئی مال تو بنایا نہیں پاکستان کے اندر کہ جس کی حفاظت کرنے کے لیے، یا پاکستان سے باہر بھی،
کوئی ایسا غیر قانونی غیر آئینی کوئی حرام مال تو عمران خان نے بنایا نہیں کہ جس کو چھپانے کے لیے جس کو بچانے کے لیے عمران خان کو ڈیل کرنی پڑے۔ اسی طرح عمران خان نے کو اپنے بچوں کا مستقبل سیاست کے اندر کو سیف گارڈ تو کرنا نہیں بلاول اور مریم کی طرح کہ وہ ان کی وجہ سے ڈیل کر رہے ہیں، وہ ویسے ہی اپنی والدہ کے پاس ہے لندن میں۔ تو عمران خان کے پاس کیونکہ یہ دونوں کمزوریاں ان کے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ان سے ڈیل کرنے میں سخت ترین مشکلات کا سامنا ہے۔ پھر اب عمران خان کے دشمن بھی یہ بات مان رہے ہیں کہ جن کے متعلق ہم یہ کہا کرتے تھے کہ وہ 5 دن بھی جیل نہیں کاٹ سکیں گے، انہوں نے 500 دن سے زائد بہادری کے ساتھ جیل کاٹی، نہ ہی زرداری اور نواز شریف کی طرح بیمار ہوئے، نہ ہی پلیٹلس گرے، نہ ہی جو ہے وہ جیل کے بہانے کسی اسپتال کے اندر قید کاٹتے رہے۔ اور یہ جو ایک لمبی لائن ہمیں دی جاتی ہے، دیکھیے جناب یہ فلاں فلاں نے قید کاٹی، ان تمام کی قید کا کمپیرزن ذرا آپ عمران خان کی قید کے ساتھ کر لیں تو جس غیر جانبدارانہ تجزیے کے بعد جس ایماندارانہ نتیجے پر آپ پہنچیں گے وہ نتیجہ یہی ہوگا کہ پاکستان میں عمران خان جیسی سخت ترین جیل کسی اور سیاسی رہنما نے نہیں کاٹی۔ اب یہی وہ معاملہ ہے کہ جس کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور اس چنتخب حکومت کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں کہ تمام تر کوششیں کر لینے کے باوجود بھی کسی طرح سے بھی عمران خان کو جھکایا نہیں جا سکا۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا احمد بلال محبوب صاحب کا ٹویٹ، اور اب میں آپ کے سامنے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے عمران خان کے سخت ترین ناقد بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا تو یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کے بغض میں مبتلا سینئر صحافی سلیم صافی، جو کہ باقاعدہ طور پر اپنے ایکس ہینڈلز کے اوپر، اپنے کالموں کے اوپر، اپنے ٹی وی پروگرامز کے اوپر عمران خان کے حوالے سے جس قسم کی زبان استعمال کرتے رہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اب آج 18 دسمبر 2024 کی تاریخ میں ان کی جانب سے انتہائی حیران کن تاریخ جو ہے وہ حیران کن تحریر اس عنوان کے ساتھ کہ مذاکرات ہی کیوں، اور لفظ اور جملہ کیا ہے، آغاز کہاں سے کر رہے ہیں اپنے کالم کا۔ وہ لوگ عظیم سمجھے جاتے ہیں جو طاقتور ہو کر بھی اپنے کمزور حریف کے بارے میں صلح رحمی سے کام لیں، اور وہی لوگ کامیاب ٹھہرتے ہیں جو طاقت کی پوزیشن بات چیت کرے۔ حکومت کے بعض وزراء کو کہ بیانات دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں عمران خان کمزور پوزیشن پر آگے ہیں اور احتجاج کے سارے آپشن انہیں آزما لیے ہیں، ایک آپشن سول نافرمانی کا بچا ہے، اسے وہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے ان وزراء کا لہجہ سخت ہو گیا ہے اور اس میں رعونت آ گئی ہے۔ یہ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے دور میں ہمارے ساتھ برا کیا، ہمیں بے گناہ جیلوں میں ڈالا، شہباز شریف ان کو دعوت دیتے رہے کہ میثاق معیشت کریں، لیکن عمران خان ان سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہ تھے۔ جب اپوزیشن مذاکرات کی بات کرتی تو وزیراعظم عمران خان اور ان کے وزراء تانے دیتے کہ وہ این آر او مانگ رہے ہیں، یہ نون لیگ کی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ آگے چل کر کہتے ہیں اسی لیے اب عمران خان سے بات نہیں کرنی چاہیے، نون لیگ کے بقول وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات کے لیے وقت مناسب نہیں، لیکن میری ناقص رائے کے مطابق مذاکرات کے لیے سب سے مناسب وقت یہی ہے۔ اگر مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی تو اب تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا ہے۔ اگر نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز اور مریم نواز نے جیل کاٹی تو اب عمران خان اور ان کی اہلیہ بھی اسی مرحلے سے گزرے ہیں، اور وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے احتجاج حکومت کو نہ گرا سکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت مضبوط ہو گئی ہے، حکومت جیسی کمزور پہلے تھی اب بھی ہے۔ اور پانچویں، اور کہتے ہیں کہ نظریات جو بھی ہوں، پی ٹی آئی والے بھی اس ملک کے شہری ہیں اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی، یہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں۔ اور آگے چل کر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ایک فریق کچھ پیچھے ہٹے، دوسرا بھی پیچھے ہٹے، معاملات مل بیٹھیں، ایسے قوانین بنائیں، قومی حکومت پر اتفاق کریں، 5 سال کی بجائے حکومت اپنی مدت کم کرے، کچھ اپوزیشن حکومت کو بہتر جو ہے مہلت دے، جلد نئے انتخابات کرائے جائیں تو بہتر ہوگا۔ اور کچھ لوگوں کو ایسی باتیں محض خواب لگتی ہیں، لیکن ان کی خدمت میں عرض ہے کہ کیا سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ساتھ بیٹھیں گے؟ اور جناب پھر آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستان کا آئین بنایا وہ بھی اسی طرح کے سیاستدان تھے، لیکن انہوں نے غصہ تھوکا تھا، مذاکرات کر رہے تھے۔ اب بھی ایک ملک کے باشندے دوسرے ملک کے مختلف نظریات رکھنے والے بھائیوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، عقل اور انتقام اور جذبات اور انتقامی سوچ کو ایک طرف رکھ کر۔ اس قسم کا کالم سلیم صافی صاحب کی جانب سے کم از کم میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں؟ تو جناب ہر ایک پلیٹ فارم کے اوپر، چاہے حفیظ اللہ نیازی ہو، چاہے انصار عباسی ہوں، چاہے سہیل وڑائچ ہو، چاہے سلیم صافی صاحب ہوں، چند عرصے پہلے تک جن کا بیانیہ یہ تھا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے،
9 मई کے کیسز کے اندر رگڑا لگایا جائے, پاکستانی سسٹم سے آؤٹ کر دیا جائے. اب تمام تر کوششیں کر لینے کے باوجود جب دال نہیں گلی تو اب وہ یہ بات کر رہے ہیں نہیں جناب مذاکرات ہونے چاہیے, اور ایسا کچھ تو ہے کہ جس کی پردہ داری ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.